अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कल से लेकर आज तक जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाइन ऑफ एक्शन, हुकूमत क्या करती रही, पार्टी के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, अली अमीन गंडापुर क्या वाकई जलसा जो कैंसिल हुआ इस हवाले से नाखुश हैं, और इमरान खान ने जेल से जलसे के हवाले से क्या पैगाम दिया, और अलीमा खान इस पैगाम के हवाले से क्या कहती हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से क्या कोई साजिश की जा रही है, कुछ लोग आज भी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी क्या इस पार्टी के अंदर कर रहे हैं, और फिर व्यूअर्स शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ्तारी और इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो पूरी एक टाइम लाइन है इवेंट्स की, ये हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से क्या बता रही है। और फिर व्यूअर्स आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो 9 मई का बयानिया था, एक और गवाह मुकर गया है और उसने क्या पैगाम दिया है, स्टेटमेंट उसके सामने आ गई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर जज साहब डट गए हैं और जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है, अब ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अदालतों और हुकूमत के दरमियान जो पिछले कई दिनों से बल्कि कई सालों से चल रहा है, ये क्या पैगाम लेकर आया, और इस फैसले के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करने जा रही है इसके क्या साथ मुरतब होंगे, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। अब ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कल से लेकर अब तक हुआ क्या है, और फिर इसके साथ के ऊपर हम बात करेंगे और जो पार्टी के अंदर सियासत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद तन्नोल चौक पे हर सूरत जलसा करने के लिए बाकायदा पैगाम जारी किए, और ये पैगाम जो हैं वो ट्विटर अकाउंट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी हुए। और इसके साथ साथ अगर आप कल के सारे जो बयानात हैं असद कैसर के, शोएब शाहीन के, अली अमीन गंडापुर के, वो जो मुगल साहब हैं इस्लामाबाद से उनके, या फिर इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो आपको बार बार ये कह रहे थे कि हर हाल में पहुंचना है, दफ़ा 144 लगानी है लगा दो, हम दफ़ा 804 लगाएंगे, इसके टुकड़े टुकड़े करके ये दफ़ा लगाई जाएगी, मेरी लाश से गुजर कर मेरे जनाजे को रख कर आपने जलसा करना है। लेकिन एकदम से हुआ क्या, पहले समझना आपको ये है कि ये मामला शुरू कहाँ से होता है। तन्नोल चौक जो है ना जी, इस्लामाबाद शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहाँ पर किसी किस्म की शिद्दत पसंदी का खदशा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का NOC उसे बाकायदा तौर पर मुअत्तल किया, और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात आना शुरू हो गए। जलसा हर सूरत होगा, अली अमीन गंडापुर, आमिर मुगल साहब उनका बयान, उमर अयूब का बयान, बैरिस्टर गोहर का बयान, सब ने एक जुबान होकर कहा कि जलसा होगा और जलसा हर सूरत होगा और जलसा ज़रूर होगा। इसके बाद रात गए गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए, मुताद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, और इस्लामाबाद जो शहर है इस पूरे शहर को कंटेनर्स लगाकर आपने सील किया। अगर ये कहा जाए कि ये शहर एक कंटेनर बन गया तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। फिर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, स्कूल, दफातर, इन सब को बंद कर दिया गया, और वो तमाम रास्ते जो रेड जोन की तरफ जाते थे उन्हें भी बाकायदा तौर पर बंद कर दिया। और मामला ये था कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त किसी सूरत भी हमने नहीं देनी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पैगाम इमरान खान का जारी किया गया, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि आज हमारा जलसा हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए जिसने प्लान बनाया हुआ है वो मुकर्रर वक्त से पहले निकले, क्योंकि रास्ते बंद होंगे। आज आपको हर सूरत निकलना होगा, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जंग नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जंग है। आज हम एक तारीख बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इसके बाद क्या हुआ कि सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब, चूँकि आज मुलाकात का दिन होता है, जो आज़म सवाती साहब हैं और बैरिस्टर गौहर, वो पहुँच के अडयाला जेल, और वहाँ पर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। उन्हें मजहबी जमात की तरफ से जो एहतजाज किया जा रहा था इसके हवाले से भी आगाह किया, और तकरीबन 9:30 बजे ये ऐलान कर दिया जाता है कि जो आज का जलसा है इसे मुलतवी कर दिया गया। आज़म सवाती ये कहते हैं कि उन्होंने आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मजहबी जमात के एहतजाज से मुतल्लिक आगाह किया गया, जिसके बाद ये फैसला जो किया गया। और खान साहब ये समझते हैं कि अगर आज जलसा हो जाएगा तो ख़बरें कुछ ऐसी हैं कि इंतशार फैलाया जाएगा, और इंतशार से बचने के लिए
آج کا یہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو اسلام آباد میں 8 سپتمبر کو ہوگا، جس کے بارے میں پہلے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ 7:30 بجے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، جلسہ ملتوی ہو گیا اور پھر اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 8 سپتمبر کی اجازت دے دی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ درخواست لے کر کون گیا تھا اور جو ہدایت، یعنی اتنا سب کچھ آنن فانن کیسے ہو رہا تھا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس حوالے سے کیا کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 8 سپتمبر کو اسلام آباد میں عوامی اجتماع منعقد کر سکتی ہے۔ جلسے کے لیے 40 نکاتی شرائط پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ 8 سپتمبر سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا باہر کس قسم کی سازش ہوتی ہے، یا یہ پیغام واقعی ہی عمران خان کا تھا یا نہیں۔ اس کے اوپر علیمہ خان کی ایک آڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو NOC کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ عمران خان اپنی رہائی کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ سڑکوں پر نکلو اور مجھے رہا کرواؤ، بلکہ یہ ذمہ داری آپ کو خود ہی نبھانی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ عمران خان کی طرف سے یہ پیغام تھا یا نہیں، اس کے اوپر obviously کہ ریزرویشنز جو ہیں وہ شو کی جا رہی ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کا پیغام کیا رہا کہ تمام اداروں، عدالتوں اور اس حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان تصادم نہیں چاہتا اور وہ ایسا لیڈر نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی اصلاح کریں، ہم 8 سپتمبر کو اسلام آباد آ رہے ہیں۔ جلسے کی نئی تاریخ اس حکومت نے دی ہے جو بار بار عدالتی احکامات کو رد کر رہی تھی، لیکن اب جلسے کے لیے 8 ستمبر کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن بھی آ چکا۔ اچھا، انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو جو اسلام آباد کی ٹینشن ہے اس وقت، ریڈ زون اور ٹیم اور باقی واقعی معاملات سینسیٹیو ہیں، لیکن جلسہ اس سے پہلے بھی کوشش کی جاتی رہی کہ جلسہ ہو، لیکن تحریک انصاف کے جلسے کو روکنے کے لیے ہر قسم کا آپ نے ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ اب 8 سپتمبر سے پہلے ایک تو انہوں نے، حکومت نے کام یہ ڈالا ہے کہ جو توہین عدالت کی کارروائی اور جس کے اوپر یہ درخواست اب جانی چاہیے، اس سے بچنے کے لیے اور تاکہ عدالت کے اندر جا کر یہ کہہ سکیں کہ سر ہم نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے ملتوی کیا ہماری طرف سے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ موقف عدالت کے اندر اپنائیں گے، اور اگر اجازت نہیں دی گئی اور جس طرح سے یہ معاملات شعیب شاہین صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اٹھانے کی کوشش کی، اس میں یہی چیز سامنے آئے گی کہ دیکھیں ہم نے تو اجازت والا معاملہ تھا، انہوں نے خود ہی کینسل کر دیا اور اب ہم نے ایک نئی تاریخ دے دی ہے۔ تو یہ بچنے کے لیے ایک طرح سے یہ کام کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آج پھر ثابت کیا کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق ایک پرامن پاکستان اور اس کے عوام سے محبت کرنے والا اور تصادم نہ چاہنے والا لیڈر ہے۔ عمران خان کا حکم ہے تو جلسہ لازمی ہوگا، ہم نے ان کا حکم ماننا ہے۔ اب جلسہ 8 سپتمبر کو ہوگا۔ سر وہ جلسہ کہتے کہ آج کریں، اب یہ اندر کیا ہوا، کیا گفتگو ہوئی، اس کا جواب یقیناً جو خان صاحب سے ملاقات ہوگی اس میں پتہ لگ جائے گا۔ کل ملاقات ہوگی صحافیوں کی، وہ جا کر سوال کریں گے کہ بتایا جائے خان صاحب آپ نے کیا واقعی جلسے کو کینسل کرنے کی کال دی۔ وہ کل ایک سوال عسکری ذرائع کی طرف سے یہ کیا گیا کہ عمران خان کون ہوتا ہے، اور یہ چیز سر ہمارے سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جان سکتا، کیونکہ ہم دیار غیر میں رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی۔ پچھلے 17 سال سے میں برطانیہ کے اندر ہوں۔ وہ لوگ جو امریکہ میں ہیں، وہ لوگ جو جاپان میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، نیوزی لینڈ میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے، کینیڈا میں، جب عمران خان کے بارے میں اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کو یہ چیز لوگ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نہیں بتاتے، یہ آپ کو گورا بتائے گا کہ عمران خان ہے کون۔ پاکستان کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ عمران خان کا نام پہلے لیتے ہیں، اور ہم نے تو یہ سرکار وٹنس کیا۔ پاکستان میں تو لوگ یہ سب بات کرتے ہیں نا کہ دنیا میں جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان کی تو عمران خان کا نام آتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا ہوا، ٹیکسی میں بیٹھے ہیں تو جب ہم ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بندہ ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہاں یہ پاکستان سے ہے، تو پہلی چیز وہ یہ کہتا ہے او عمران خان پاکستان۔ تو پاکستان اور عمران خان دو جو نام ہیں نا وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کمپیئر کریں نا باقی خاندانوں کو، آج تک کبھی، بلکہ ایک سروے کروا لیا جائے آج بھی لندن کی سڑکوں کے اوپر، اور شہباز شریف کی تصویر یا نام آپ صرف پوچھ لیں کہ پریزیڈنٹ کون ہے پاکستان کا، لوگ آپ کو آصف علی زرداری کا نام نہیں بتائیں گے۔ آپ پرائم منسٹر کا نام پوچھ لیں تو لوگوں کو آج بھی یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام عمران خان ہی ہے۔ یعنی یہ جو سلاٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظر میں، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ عمران خان کی ہے، اور یہ وہ لیڈر ہے جو صرف پاکستان کے اندر مقبول نہیں ہے بلکہ پاکستان سے باہر دوسری اقوام کے اندر بھی عمران خان کی پہچان ہے، ان لوگوں کی کوئی پہچان نہیں ہے۔
اور یہ جو سوال ہوا نا بار بار ہو رہا تھا کہ عمران خان کون ہے، سر عمران خان وہ ہے جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کی، اور یہی وہ وجہ ہے جو عمران خان آج بھی مقبول ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر قوم نکل پڑتی ہے۔ اگر عمران خان اشارہ نہ بھی کرے نا اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کی ضرورت ہو تو لوگوں کو ہم نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے دیکھا، ایسے ایسے ویژولز پاکستان کی سڑکوں سے آئے کہ لوگ یہ پریشان ہو گئے کہ یہ 1947 کے ویژولز ہیں یا یہ 2024 کے ویژولز ہیں۔ اس وقت لوگ اپنی آزادی کے لیے نکلے، آج لوگ اپنی حقیقی آزادی کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں۔ تو یہ لیڈر لیس ایک جو مجمع ہے، جو لوگ ہے، جو عوام ہے، جو قوم ہے، وہ باہر نکلتی ہے۔ تو یہ رواج جو ہے وہ عمران خان کی سیاست سے ایک پڑا، اور آج پاکستان کے اندر آپ کو ہر کونے سے یہ آواز جو ہے وہ اٹھتی ہوئی نظر آئے گی۔ عمران خان نے کہا نا کہ جلسہ کرو، تو جلسے ہوتے کیسے ہیں یہ عمران خان نے کر کے دکھایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ باؤ جی آئے اور آپ نے پولیس والوں کو بھی، میرے پاس ایسے متعدد آئی وٹنسز اور ایسے پولیس والے جن کو میں جانتا ہوں جن کے یہ بیانات ہیں، اور میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، مشکل میں آ جائیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار پولیس لائن سے لوگوں کو بھر بھر کے لایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے آج اس جلسے کی ڈیوٹی کرنی ہے، اور باقاعدہ جو لوگوں کو نا سپیسز ڈیزگنیٹ کی گئی کہ کس نے کہاں پر بیٹھنا ہے، تاکہ دکھایا جا سکے کہ عوام کتنی بڑی تعداد میں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے آئی۔ اور جو لوگ ڈیل کر کے جاتے ہیں اور ڈیل کر کے واپس آتے ہیں نا، پھر ان کا استقبال ریاست کی پولیس ہی کرتی ہے، اور جب فالوورز کم پڑ جائیں اور کارکن نہ پہنچیں تو پھر انہیں بھیس بدل کر کرسیوں پر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے کتنی بڑی تعداد میں لاہور کی عوام جو آ گئی ہے۔ ویورز، عمران خان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ عمران خان ایک کال دیتا ہے تو لوگ باہر نکل آتی ہے، اس کی ایک تصویر نکلتی ہے نا، تو ایک تصویر تحریک کا کام کرتی ہے۔ مخالفین کو یہ بخوبی معلوم تھا، جو خبریں انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی تھی پورے ملک سے کہ قافلے نکلے ہیں، عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو اب آپ روک نہیں سکتے، اسے دبایا جا رہا ہے۔ اور کس طرح دبایا جا رہا ہے؟ عمران خان کے جو فالوورز ہیں، جو قافلوں کی فوٹیجز ہے، آپ اسے مین اسٹریم میڈیا پر چلنے نہیں دے رہے، لیکن ایک دوسرا جو ایک اینگل ہے اس پورے جلسے کا وہ دکھایا گیا، کنٹینرز لگا کر شہر کو آپ نے بند کر دیا۔ اور ان ویژولز کا اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا، اور لوگ جس بڑی تعداد میں باہر نکلے، اتنا خوف ہے کہ حکومت کو جی میدان میں آنا پڑا، اور ایک پریس کانفرنس کروائی گئی ہے عظمیٰ بخاری سے، اور عظمیٰ بخاری یہ کہتی ہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ ملتوی ہو گیا، وہ آ رہا ہے، وہ ایڈجسٹ ہو چکا، اڈیالہ جیل کا قیدی ملک سے مخلص ہے نہ قوم سے۔ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ عوام جو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو آپ کس طرح سے اسے کرش کریں گے؟ آپ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو اس کا مطلب نہیں مانتے، اور ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، جو سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جو آپ کے قائد نواز شریف کے ذریعے اس ملک کے اندر مسلط کر دی گئی۔ یہ غیر اعلانیہ مارشل لا والا ماحول جو ہے نا، وہ آپ کی پارٹی کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو دیکھیں، اور اپنے ووٹ بینک کو دیکھیں، اپنی نشستوں کو دیکھیں، اپنی سیاست کو دیکھیں، اور پھر باؤ جی کے چہرے کو دیکھیں۔ ساری کہانی آپ کو بتا دے گا کہ 8 فروری کی رات کو کیا ہوا، کیوں اٹھ کر آپ مال ٹاؤن کے اس کمرے سے گئے، اور پاکستان کی عوام نے جو فیصلہ سنایا تھا آپ نے تو اسے تسلیم نہیں کیا، لیکن پاکستان کے عوام یہ جانتی ہے کہ آپ کے اب دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، چونکہ آپ کی پریس کانفرنسز آپ کا حال احوال بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ شاید خفا ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی بار بار جلسہ منسوخی کے اعلان سے ناخوش ہیں۔ جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کرنے سے پہلے محمود خان اچکزئی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ محمود خان اچکزئی نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ علیمہ خان نے بھی سوالات اٹھائے، جنہوں نے جلسہ کینسل کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے خان سے ملوانے بھیجا تھا۔ اعظم سواتی کیسے صبح 7 بجے جیل چلا گیا ملنے کے لیے، اور پھر یہ عمران خان سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ وہ خود جیل میں موجود ہیں؟ جو کرنا ہے باہر موجود لیڈرشپ نے کرنا ہے، چونکہ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ خان صاحب تو کبھی بھی نہیں کہیں گے نا کہ جلسہ جو ہے وہ آپ کریں یا اسے کینسل کریں۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، شیر افضل مروت کی گرفتاری کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا جی، اور پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبریں جو ہیں وہ ہم نے چلتے ہوئے دیکھی، لیکن ویورز ایک ویڈیو کلپ اس وقت ایکس کے اوپر ہی میں دیکھ رہا ہوں،
اور جس کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اکاؤنٹس جہاں سے اسے ٹویٹ کیا گیا سدرا حجازی ہیں، اور انہوں نے کیا لکھا، اور ایک ویڈیو ہے جس میں وہی کہتی ہیں کہ جس نے بھی شیر افضل مروت کی مخبری کی وہ ایک بہت ہی، میں وہ لفظ دہرا نہیں سکتا، شیر افضل مروت کو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے، وہ رہا نہیں ہوئے تھانے سے، یہ بات کہی گئی۔ اور اس کے بعد ایک فوٹیج میں ایک وردی والا، آئی تھنک ہی از این ایس ایچ او، نیلی وردی میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پیچھے سے جو ہے وہ آواز لگائی جا رہی ہے، اور ایک شخص شیر افضل مروت، آئی تھنک ہی از شرٹ لیس، اور ان کی یہ ویڈیو جو ہے اس تھانے سے آئی۔ اب ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے ان کے کپڑے پھاڑے گئے، ہاں یہ شیر افضل مروت ہی ہیں جی، جن کی قمیض جو ہے وہ کھینچی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ کلپ جو ہے یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ویژولز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، اور لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہ کام سی بات ہے کسی کو گرفتار کرنا، اور شیر افضل مروت کے حوالے سے ایک خطرہ یہ ضرور موجود تھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ لوگوں کا ایک بڑا جو ایک اکٹھ ہے وہ شیر افضل مروت کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی، اوبویسلی ان میں خان صاحب کی طرف سے خاص ہدایات تھی کہ آپ نے ہر صورت میں جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ تو یہ ویورز اس وقت جلسے کی صورتحال ہے جو پاکستان کے اندر ہوا۔ میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ خان صاحب کے مخالفین کا اب ایک نیا یو ٹرن ہے جی۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے خلاف مقدمات میں ایک وعدہ ماف گواہ تھے جی، سابق اسپیکر اسمبلی واسق قیوم عباسی صاحب اور سابق ممبر پنجاب اسمبلی عمر تنویر بٹ، اور انہوں نے عدالت میں عمران خان کے حق میں جی بیان دے دی ہے۔ یہ راولپنڈی کی جی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 ہے، جہاں پر جمع کرائے گئے بیان میں واسق قیوم عباسی صاحب اور عمر تنویر بٹ نے یہ کہا کہ پروسیکیوشن کا ہمارے بیانات ریکارڈ کرنے سے متعلق دعویٰ درست نہیں، اور ہمارے خلاف الزامات بالکل بھی بے بنیاد ہیں۔ بیانات میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کسی مجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر کے روبرو عمران خان کے خلاف بیان ریکارڈ نہیں کروایا، اور نہ ہی نومبر 2023 میں یا بعد ازاں اسلام آباد کے کسی مجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کبھی عمران خان کے خلاف کوئی بیان ریکارڈ نہیں کروایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے انہیں کبھی 9 مئی واقعات کے حوالے سے کبھی اکسایا نہیں، جس کی تصدیق انہوں نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں 25 فروری 2024 کو، اور اس سے پہلے فیس بک پر 10 اکتوبر 2023 کو ایک ویڈیو میں کی تھی۔ عمران خان نے ہمیشہ ملک میں امن اور اتحاد کی بات کی، انہیں ہمیشہ ملکی اداروں خصوصاً افواج پاکستان کا احترام کرنے کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور درخواست گزار محب وطن پاکستانی ہیں جنہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ نہیں دیا۔ ویورز، گزشتہ برس دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ واسق قیوم عباسی صاحب نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد 9 مئی واقعات میں پروسیکیوشن کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ واسق قیوم عباسی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور ان کی اس گواہی کے اوپر اب پورے کا پورا 9 مئی کا بیانیہ جو ہے جو کیس چلے گا، لیکن وہ اب سب کچھ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ تو ویورز، یہ ڈیولپمنٹس بڑی سنجیدہ ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو 9 مئی کے خلاف تھے، ہر شخص 9 مئی کے خلاف ہے، جس طرح فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو سزائیں دیں۔ پاکستان کی عوام، عمران خان، پاکستان کی تحریک انصاف کا ہر شخص یہ مطالبہ کرتا ہے، پاکستان کا بچہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو پکڑیں، وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور نوجوانوں کو اکسا رہے تھے، موب کو اکسا رہے تھے کہ اندر داخل ہو، ان کو پہچانیں یہ لوگ کون ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی، عمران خان، تحریک انصاف اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ دشمنی کی، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، وہ کس طرح بھی ہو، لیکن ثبوتوں کے ساتھ نشاندہی کی جائے، اور یہی پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جسٹس میاں گل حسن نے مسنگ پرسن کیس کے اندر ایک وارننگ جاری کی ہے۔ دلائل مکمل کریں اور پھر میں فیصلہ دوں گا۔ جو باڈی لینگویج ہے، جو ریمارکس کی جو انٹینسٹی تھی، وہ یہ بتاتی ہے کہ بہت ہی سخت قسم کا فیصلہ آئے گا، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ عین ممکن ہے کہ حکومت وقت کو ریپریمانڈ کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، اس ملک کی تمام ایجنسیز، تمام افواج، اسٹیبلشمنٹ، کم از کم پیپر پہ تو وزیر اعظم صاحب کے انڈر ہے نا، تو یقیناً یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی طلب کر لیا جائے۔ یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ مسنگ پرسنز کیس کے اندر حکومت اپنا کیا موقف دیتی ہے، اور جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو لے کر یہ کہیں روتے روتے دوبارہ تو سپریم کورٹ نہیں چلے جائیں گے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلہ آیا جسٹس بابر ستار کا،
ऑडियो लीक्स के अंदर उसमें जुर्माने भी हुए, नोटिस भी हुए, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई। तो फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोते रोते, और वहाँ पर फिर इसके ऊपर स्टे लेकर आ गए और उसे फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो ये एक इंतहाई अहम फैसला होगा अदालतों में और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान। मुझे मज़ीद रिफ्ट जो है वो नज़र आ रही है। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि साकिब बशीर का, आपने कोर्ट रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपने उनका नाम सुना होगा। पिछले दिनों अडयाला जेल के अंदर इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी और वो इमरान खान की कवरेज करते थे, फिर उनसे सवालात पूछते और फिर उन सवालों को आकर बाहर बताया जाता कि खान साहब ने ऐसे नहीं ऐसे कहा था। जो साकिब बशीर हैं, इनका वहाँ पर होना इसलिए भी ज़रूरी था, या इनकी जो प्रेजेंस थी, कम से कम गलत रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर कोई मनपसंद सहाफ़ी मनपसंद जाके सवाल करता है और खान साहब उसका जवाब देते हैं और उस बाहर आकर उसे तोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके पेश किया जाता है, तो साकिब निसार ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी और जो खान साहब बात करते हैं उसका एक मुकम्मल जायज़ा जो है अपने ट्वीट्स के ज़रिए रख देते हैं। तो ये शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इनको रोक लिया गया। इमरान खान ने अपने एक जो इंटरेक्शन थी मीडिया की उसमें कहा था कि इन्होंने साकिब को रोक लिया आखिरकार, आपको याद होगा। तो फिर साकिब बशीर साहब ने क्या किया जी, ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने अपने ऊपर जो पाबंदी लगाई गई इसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस केस में समाअत करते हैं और उन्होंने कहा कि अगर साकिब बशीर अडयाला जेल जाकर किसी SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो ये मामला वहाँ की जेल इंतज़ामिया ने नहीं बल्कि एहतसाब अदालत के जज का काम है कि वो देखे। सहाफ़ियों को जेल ट्रायल की कवरेज से नहीं रोका जा सकता। इस फैसले पर भी जो एक असर है, यानी इसका असर जो है वो फैसले पर होगा। आप इंडिपेंडेंट मीडिया को रोकेंगे तो फिर किस तरह पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है और फिर बाहर जो रिपोर्ट होती है वो किस तरह से चीज़ों को किया जाता है। अब मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जी साकिब बशीर की जो पाबंदी है अदालत में रिपोर्टिंग की, उन्हें इजाज़त दे दी है। अब देखना ही होगा कि अडयाला जेल के अंदर इन्हें दाखिले की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, हमारे मुल्क का कानून नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद।